अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अल-इस्लामी में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान वलीद शेख। हमारा बहुत ही खूबसूरत यानी मुसलमानों की जो पहली जंग है ग़ज़वा बदर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं हम, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या खूबसूरत हिकमत अमली थी और क्या वो तारीख़ी पस मंज़र था, उसको हमने मुकम्मल तौर पे तफ़सीली जनाब अबू इंशा डॉक्टर कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब के साथ डिस्कस कर लिया है। और बहुत खूबसूरती से उन्होंने रोशनी डाली कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म सितम ढाया जाता रहा, 14 साल तक ढाया जाता रहा। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया उस वक्त से लेकर जंग बदर तक क्या मुसलमानों के साथ ज़ुल्म सितम ढाया गया, मगर मुसलमानों ने उसके बावजूद जो स्ट्रैटेजिक पेशेंस का कहा जाता है कि ज़ुल्म सितम के बावजूद कोई रिएक्शन ऐसा नहीं किया, और फिर भी जो कुफ़ारे मक्का हैं उनका यहाँ पर भी बस नहीं हुआ, और वो ये चाहते थे कि मुसलमानों का कला कमा कर दिया जाए, और क्योंकि इनकी तादाद कम है और एक गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थे, तो उसी में उन्होंने दोबारा जारियत करना चाहिए। और जंग बदर फिर उस वजह से यानी ये जारियत मुसलमान कारी साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पर दिया कि जारियत मुसलमानों की तरफ से नहीं हुई, मुसलमानों को तो अपना दिफा करना पड़ा। असल में जारियत तो उन लोगों ने की थी, और हिजरत के मौके पर भी जब मुसलमान अपने घरों से दरबदर जब उन्हें अपने घरों से दरबदर किया जा रहा था और वो मक्का छोड़ के बेयारो मददगार मदीना मुंतकिल हो रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो उस दौरान भी इन्होंने इन हिजरत करने वालों, इन घरों को छोड़ने वालों को लूटा था। यानी इनको यानी ये जा रहे हैं तब भी इसके बावजूद इनको लूटा जा रहा है और इनके ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। फिर एक ये जंग बदर हुई कि जो एक रऊनत यानी कुफ़ार मक्का की एक रऊनत जो सामने आई कि किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के ऊपर वो सोचते थे कि एक मिटा देंगे इन्हें तो ये तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, मगर उसके बावजूद 313 की इस्तकामत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत और रसूल असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह से आपने इस्तकामत दिखाई और अल्लाह ताला ने फिर आपको नुसरत भी दी और गैबी मदद भी फरमाई। ये तमाम टॉपिक्स तो माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत खूबसूरती से हम रोशनी डाल दी है। अब कुछ मौज़ूआत रह गए थे, कुछ टॉपिक्स और कुछ पहराए, कुछ एस्पेक्ट्स इसके रह गए थे जिसको डिस्कस करेंगे आज। कारी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप दोबारा तशरीफ़ लेकर आए ताकि हम जंग बदर के मुख्तलिफ और एस्पेक्ट्स के ऊपर भी गुफ्तगू कर सकें। मैं चाह रहा हूँ हज़रत अली और हज़रत हमज़ा के हवाले से बहुत एक जो है वो सुनने में आता है कि आपकी शुजाअत और बहादुरी के बड़े ज़बरदस्त किस्से हैं और आपने बड़े कुफ़ारों को जो है वो इसमें तय किया, और ख़ास तौर पे यानी तो जितने मुसलमानों ने टोटल तमाम मुसलमान फ़ौज ने जितने वहाँ पर कुफ़ार को मारा, सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों ने अकेले ने उन दोनों को मारा था। तो उनकी शुजाअत और बहादुरी के हवाले से चाहता हूँ कि कुछ आप अहवाल सुनाएँ। जज़ाकुमुल्लाह। पहली बात यह है कि सैयदना हमज़ा आप वसल्लम के चचा थे, और अबू जहल ने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सुस्त कहा, तो आपके चचा हज़रत हमज़ा को पता चला इस बात का। हालांकि उस वक्त वो भी ईमान नहीं लाए थे। अच्छा। वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि भतीजे मैं आपकी उस बेइज्जती का बदला लेकर आया हूँ, अबू जहल से, जो उन्होंने आपको कहा ना, मैं बस ठीक ठाक उसको करके आया हूँ। आपने फरमाया चचा मुझे इस बात से इतनी खुशी नहीं हुई, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की होती कि अगर आप मुझे ये कहते कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, और चचा ने उसी वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया। ये एक मोहब्बत, एक बात। फिर इस शुजाअत का ये आलम था जब हज़रत दार अरकम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर दावत और तबलीग का काम करते और वहीं थोड़ी बहुत इबादत भी करते और नमाज वगैरह का एहतमाम भी वहीं करते। अगरचे नमाज उस वक्त फ़र्ज़ नहीं थी, ताहम कुछ ना कुछ आप एहतमाम फरमाते। हज़रत हमज़ा भी उस मजलिस में मौजूद थे। अच्छा, सिक्योरिटी का सिस्टम भी देखिए कि लकड़ी के दरवाज़े थे, और लकड़ी के दरवाज़े जिससे फट्टे लगे होते हैं तो फट्टियों के बीच में झिरियाँ होती हैं, अंदर से बाहर नज़र आता है और बाहर से कोई आंख लगा कर देखे तो अंदर का मंज़र भी नज़र आता है। अंदर से कुंडी लगाई हुई है। गोया इस्लाम ये भी कहता है कि अगर तुम तादाद में कम हो और वसाइल तुम्हारे पास नहीं है तो अपनी सिक्योरिटी पूरी रखो। अच्छा। जो उस वक्त के वसाइल थे। कुंडी लगाई हुई है, बाहर दस्तक हुई, और सहाबा किराम ने एहतियातन दरवाज़े की झिरियों से देखा। यानी ये भी एक हिकमत अमली है कि तुम अगर किसी जगह मख्फी तौर पर कुछ मीटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी ने बाहर बेल दी है तो एकदम जाके दरवाज़ा नहीं खोल दो। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे कैमरे वाले गिलासेस लगे हुए होते हैं और वहाँ से देखा जाता है बाहर कौन है, फिर इसको बुलाना है, इसके लिए कुंडी खोलनी है नहीं खोलनी है। साहबा ने देखा और कहने लगे या रसूलल्लाह बाहर उमर है।
اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. اور تلوار تو عرب عموماً رکھا کرتے تھے کہ وہ ان کا ایک کلچر تھا. یہ نہیں کہ بھی لڑنے جائیں گے تو ہاتھ میں ہوگی، بس ان کا کلچر جیسے سکھ ایک پگڑی سر پہ رکھتے ہیں خاص طریقے سے بندی بھی، وہ ان کا کلچر ہے. تو وہ حضرت عمر تلوار بھی لیے ہوئے ہیں، باہر عمر ہے. گویا وہ کچھ تھوڑے سے سہمے کہ وہ دروازے پر آ گیا ہے، اور ہم تو اندر ظاہر بات ہے وہ تبلیغ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہتھیار بھی نہیں ہے، عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کنڈی کھولو، دروازہ کھولو. اللہ کی قسم اگر بھائی بن کر آیا ہے تو ہم سینے سے لگائیں گے، اور اگر دشمنی اور برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کریں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. چنانچہ کیا جب عالم ہے بہادری. دروازہ کھولا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھولے، انہوں نے بھی ہاتھ کھولے، اور حالانکہ وہ بھی بڑا تکڑا پہلوان قسم کا اور قد کاٹ ہر قسم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دبایا نا اسے دبانے سے جو ہے وہ ایسا اپنی کمزوری اور بے بسی آپ کے آگے اور آپ کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس کو اسی وقت ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا. تو گویا اس وقت بھی یعنی جب ایک طاقتور دشمن دروازے پر ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، دروازہ کھولو. محبت سے آیا ہے تو سینے سے لگائیں گے، اور اگر برے ارادے نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کریں گے. سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہی اسد اللہ تھا، اللہ رب العالمین کا شیر، سبحان اللہ. اللہ کا شیر، اور یہ واقعی اللہ کے شیر تھے. اللہ رب العالمین نے کئی موقعوں پر انہیں بہت ساری عزتوں سے نوازا. خود خیبر کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو حیرت میں ڈالا جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر میں تھے، ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، اور آپ نے ایک دن پہلے پیشین گوئی کی کہ کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا. سبحان اللہ. اور یہ اتنا بڑا اعزاز تھا، سارے صحابہ اس جستجو میں تھے اور اس تمنا اور تجسس اور اس التجا میں تھے کہ کاش یہ شرف ہمیں مل جائے، اور انتظار بھی تھا اور یہ بھی کہ کس کو ملتا ہے. جب اگلے دن صبح ہوئی اور وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول نے پرچم دینا تھا، تو آپ نے پوچھا میرا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ تو آنکھیں دکھتی ہیں، ابھی مجلس میں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگایا. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے مجھے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا دھیرے دھیرے دوائی اثر کرتی ہے اور دھیرے دھیرے آرام آ جاتا ہے، بس ایسے لگایا اور تکلیف کافور ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں. آپ نے جھنڈا پکڑایا اور وہ جو پیشین گوئیاں اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی زبان سے ملی تھی وہ آپ کی جھولی میں آئیں. اللہ اس سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہیں. میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. یہ ساری چیزیں، اور اللہ نے جب ان کو اللہ کے رسول نے بھیجا، واقعی اللہ رب العالمین نے فتح دی. اور یہودیوں کا جو بڑا مرہب، جو ان کا بڑا سردار تھا، اور ان کو للکار کے، اور اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ کو غرور بہت پسند ہے. جب مسلمان کسی کافر کے سامنے، کسی جابر کے سامنے سینہ سپر ہو کر، سینہ تان کر بات کرے، اللہ کو مسلمان کی یہ ادا بہت بھاتی. حضرت علی نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. اور پھر جب تلوار کا وار کیا نا، سر کو ایسے ایسے چیرا جیسے سیدھی لکڑی کو نا بیچ میں کاٹتے ہیں آرے سے اور اس کو دو ٹکڑے کرتے ہیں ایسے. اور دنیا نے دیکھا کہ بھی
اب مرحب کی لاش پڑی ہے، مرحب نہیں ہے۔ تو یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی موقعوں پر اپنی بہادری کے ایسے ہی جوہر دکھائے، اور غزوہ بدر میں بھی شریک رہے، اس کے بعد کی جنگوں میں بھی شریک رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی تھے، داماد بھی تھے، اور پھر بچپن ہی سے چونکہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی تربیت یافتہ تھے، ماشاءاللہ۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شجاعت اور بہادری کا جو جوہر تھا، وہ آپ کی تربیت سے یقیناً ادھر بھی منتقل۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے، بہت خوبصورت۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور جنگ بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے جو مزید جو اسپیکٹس ہمیں کور کرنے ہیں وہ کور کرتے ہیں۔ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب موجود ہیں، اور ہم نے بہت ساری چیزیں کور کر لی ہیں اب تک۔ پچھلے ہفتے بھی آپ نے ہمارے جو جنگ بدر کے حوالے سے کچھ نکات قاری صاحب نے جو پیش کیے تھے وہ ہم نے کور کیے اپنے پروگرام میں۔ اب ظاہر ہے ہم اس کے جو دیگر اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں۔ قاری صاحب، ایک یہ کہ ظاہر ہے ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ 313 جو صحابہ کرام اہل بیت اس میں شامل تھے، ان کی استقامت کے اوپر بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی نصرت کی، اس کے اوپر بھی بات ہو گئی۔ اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوور آل حکمت عملی تھی وہ تو ہم نے کور کر لی، مگر کیا مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے؟ کیا اس سے بھی یہ بات کیونکہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر حکمت عملی اچھی تھی تو پھر شہداء بھی اس حساب سے ہونے چاہیے تھے؟ جزاک اللہ، مسلمان شہید تو ہوئے لیکن بہت کم تعداد تھی۔ اچھا، جس طرح یہ اگر آج کل کے تناسب سے دیکھا جائے، جس طرح صحابہ کرام کی تعداد تھی نا، اور ادھر جس طرح ان کی تعداد اور ان کے وسائل تھے، اس سے ایسا لگتا ہے مسلمانوں کا ایک بھی نہیں بچنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کو اتنا نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں کا اتنا ہوا جیسے آٹے میں نمک، جیسے کچھ 6-7 کے قریب تقریباً مہاجرین میں سے، اور اتنے تقریباً یا 1-2 اوپر نیچے انصار میں سے، اور کل ملا کے کوئی تقریباً 13-14 افراد دونوں طرف سے، انصار سے بھی مہاجرین میں سے بھی شہید ہوئے، اور باقی کفر کا تو کمر ہی اللہ رب العالمین نے توڑ کے رکھ دی۔ یہ اور حتیٰ کہ وہ اپنا مال، اسباب، مال و متاع، سواریاں سب کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، اور جب وہ حتیٰ کہ وہ لاشیں تک انہوں نے نہیں اٹھائیں، یعنی حواس باختہ ایسے ہوئے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو اٹھوا کر ایک گڑھے میں ڈلوایا، اور گڑھے میں ڈلوانے کے بعد پھر ان سے خطاب بھی کیا، لاشوں سے خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، گڑھے کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے میں نے تو انہیں سچا پا لیا، کیا جو تم سے وعدے ہوئے تھے تم نے انہیں سچا پایا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سامنے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں، مرنے والوں سے آپ باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انہم لیسمعون الآن عمر، اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے۔ لیسمعون الآن، آن کا لفظ جو ہے یعنی سماعت کو محدود کر رہا ہے کہ اس وقت میرے جملے انہیں سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ جی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، میں اس طرف آتا ہوں۔ یہاں جو حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے جواب دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے اس وقت۔ اچھا، یہ جملے اللہ نے سنوائے، کیوں سنوائے؟ مردہ نہیں سنتا، لیکن اللہ کسی کو بھی سنوائے، نہ سنوائے تو زندوں کو بھی نہ سنوائے، اور سنوائے تو مردوں کو بھی سنوا دے، لیکن اسے فارمولہ نہیں بناتے۔ لیسمعون الآن کے جو الفاظ ہیں کہ اس وقت سن رہے ہیں، نہ اس سے پہلے سنتے تھے نہ اس کے بعد سنیں گے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں بات، یہ بات میری اللہ ان کو سنوا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بچہ دیوار پہ چڑھتا ہو اور بار بار پھر اوپر سے نیچے آتا ہو، آپ اسے بولیں بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ،
گر جاؤ گے، اس شرارتیں نہیں کرو گر جاؤ گے۔ وہ مان ہی نہیں رہا بات، تھوڑی دیر بعد آخر وہ گر ہی گیا۔ اب جب گر گیا آپ اسے اٹھاتے تو ہیں، لیکن پہلے ایک اس کو سبق دلانے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں۔ اب مزہ آیا؟ میں جو تمہیں اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ نہیں چڑھو نہیں چڑھو، میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، اب ٹیں ٹیں کرتا ہے روتا ہے، اب مزہ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے وہ جملے اس لیے سنوائے کہ نبی کریم نے جو اتنے عرصے تک ان کو واعظ کیا وہ ان کے پلے ہی نہیں پڑتا تھا۔ قاری صاحب کیا یعنی کوئی بھی مردہ نہیں سنتا؟ یعنی اللہ کے محبوب لوگ تو ظاہر ہے سنتے میں ہوں گے۔ اسی طرف میں پہلے اس قصے کو نمٹا لوں، میں آپ ہی کے سوال پر آنا چاہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا حوصلہ دیں اور پھر سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جملے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلیب بدر والوں کو ان کو آپ نے سنوائے۔ جہاں تک مردے کے سننے کا تعلق ہے، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، نہ آپ بہرے کو سنوا سکتے ہیں خاص کر جب وہ پیٹھ دے کے کھڑا ہو، اور نہ آپ مردے کو سنوا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے نفی کی کہ آپ جب اللہ کے رسول مردے کو نہیں سنوا سکتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے بندے ہماری تو زندے نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتا ہے۔ یہ جو آپ قرآن کی آیت کی طرف ریفر کر رہے ہیں، یہاں پہ تو مردوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ نہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ اچھا، پھر مرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ کیا فرمایا؟ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ، کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں جس سے یہ چلیں؟ ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑیں چھوئیں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھیں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جس سے یہ سنیں؟ تو اللہ تعالیٰ، اب مردے کے کان تو ہوتے ہیں نا، مردے کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، مردے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، مردے کے پاؤں بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی مردہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کبھی وہ غسل خانے میں غسل میت کرنے کے لیے خود گیا؟ نہیں۔ تو ان کا جسم ہے نا، اللہ کے محبوب جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کا اصل چیز جو ہے بندے کے اندر بلوانے والی، سننے والی، دیکھنے والی، اس کو حرکت دینے والی، وہ کرنٹ ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ اچھا، اور روح اور زندگی، موت اور زندگی کا فرق یہی ہے کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کرنٹ ہمارے جسم میں چھوڑ دیتا ہے، اور موت میں وہ کرنٹ ہمارے اندر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل کلی طور پر اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے ہمارا جسم۔ جیسے یہ بتی ہے، بتی تو رہے گی، لائٹ چلی جائے لیکن اندھیرا ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میرے اوپر درود بھیجو، اس کو میں سنتا ہوں۔ تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہے آپ کی بات سے۔ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، اچھا، جس میں یہ ہے کہ میری قبر پر کوئی آ کے پڑھے تو میں خود سنتا ہوں، تم بھیجو تو میں سنتا ہوں، ایسی کوئی بھی روایت محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ کیسے البتہ ایک روایت ابو داؤد کی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہیں، آباد ہیں، جو بھی میری امت کا کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دیتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہنچانا، جیسے ہم اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہمارے والد کو پہنچا دے اور والد پوچھے کہ میرا یہ درجہ یا میرا یہ اجر کس بنیاد پر بڑھا، تو اللہ بتا دے اسے کہ تیرے بیٹے نے دعا کی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ پہنچایا جانا ہے۔ قرآن میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اعمال کے اوپر شاہد ہیں۔ تو ظاہر ہے شاہد تو وہی ہوگا جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو سب کچھ۔ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ صرف رسول اللہ کو نہیں کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا شاہد۔ یہ کہا گیا کہ رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ ہیں، اور تم جو ہو پچھلی امتوں پر گواہ ہو۔ یہ 17ویں پارے کے بالکل آخری صفحے پر یہ الفاظ آتے ہیں
کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تم پر گواہ ہے، اور تم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم دوسری امتوں کے لوگوں پر تم گواہ ہو، پھر ہم بھی حاضر ناظر ہیں۔ وہی صفت جو رسول کی بتائی گئی وہی ہماری بھی بتائی گئی، پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم بھی حاضر ناظر ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں، جبکہ ہم نے سابقہ امتوں کو نہیں دیکھا۔ وہ گواہی کیسے دیں گے؟ ہمارے قرآن میں، ہمارے رسول کی تعلیمات میں سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں آج مسلمانوں نے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ ہم نے جو کچھ دین لیا ہے اللہ کے رسول سے لیا ہے، قرآن بھی انہی سے لیا، حدیث بھی انہی سے لی، احکامات بھی انہی سے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اتھینٹک اور دلیل ہے، برہان ہے کہ ہم اس پر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، سب پیغمبر آئے اور ان پر اللہ نے اپنی حجت کہہ دی۔ اچھا قاری صاحب، اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو شہید ہیں فار ایگزامپل، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو ایک شخص جو مردہ ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی زندہ، اس کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں، یعنی ایک زندہ انسان جیسے کرتا ہے ویسے وہ زندہ ہے، تو پھر اس کے اوپر مردہ کے قوانین تو لاگو ہوں گے ہی نہیں، کس پر؟ وہ جو شہید ہے، یعنی شہید تو ہے ہی زندہ، تو اس کے اوپر مردہ والے قانون کیسے دیکھیے، کیوں لاگو ہوں گے؟ ابھی جو غزوہ بدر کا ہم نے ٹاپک رکھا نا، اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ شہید ہوتا ہی وہ ہے جو مرے۔ دو بھائی لڑنے کے لیے جائیں، ایک بھائی زندہ آئے اور ایک بھائی کی لاش آئے، تو دونوں میں شہید کون ہے؟ دونوں میں کون شہید ہے؟ ظاہر ہے جو ویسے تو شہید قرآن میں یہ بھی آیا کہ جو ایمان لے کر آیا وہ بھی شہید ہے۔ میں ساتھ بیٹھا ہوں، گھبرائیں نہیں آپ، کیوں لوگ مجھے کہیں گے، آپ کو تھوڑی کہیں گے، آپ بلا جھجک کہیں شہید کون ہے؟ شہید جو ظاہری طور پر جس کی لاش آئی ہے، ظاہری، اور لاش زندے کی ہوتی ہے یا مرنے والے کی ہوتی ہے؟ یہ اصل میں انسانوں کو یہ مغالطہ تھا، قرآن نے بولا کہ نہیں تم ان کو مردہ نہیں کہو، یہ اگرچہ مردہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، گویا اللہ نے ان کا قتل مان لیا، لیکن وہ زندہ ہے نہ، تم مردہ کہو نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہے ہی نہیں، یہ کہ تم مردہ کہو نہیں، اس لیے کہ مردہ کا لفظ حوصلے پست کر دینے والا لفظ ہے۔ کفار نے یہ کہا کہ دیکھو جی یہ دنیا سے بھی گئے اور آخرت پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا، دنیا بھی ان سے گئی، آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنا سب کچھ برباد کر گئے جو مارے گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، ابدی زندگی ان کو ابھی نصیب ہوئی ہے، کیونکہ وہ جو جنت میں ہم ان کو جو کچھ دینے والے ہیں تم نے تو اس کا کچھ بھی نہیں دیکھا، تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجاہدین کے لیے موت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں، ورنہ مجھے بتائیے ایک بندہ جب شہید ہو جاتا ہے اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ obviously وہ تو کرے گی، ظاہر ہے کرے گی۔ تو مگر یہ ظاہری موت کا جس بیوی کا خاوند زندہ ہو اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ شہید کا ترکہ بٹے گا؟ ظاہر ہے۔ اب میں آپ کے جی ٹی وی چینل پر آ گیا ہوں تو گھر والوں کو چاہیے میرا ترکہ بانٹ دے پیچھے، ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اچھا لیکن جب مروں گا جب تو بٹے گا نا۔ اچھا قاری صاحب، میرے خیال سے اس کے اوپر یہ ناظرین آپ سن رہے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ اس کے اوپر پورا مفصل پروگرام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کہ کیا مردے سنتے ہیں، کیا اس دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں جو اللہ کے محبوب لوگ بھی ہیں وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں، اور کیا ہم ان سے مدد مانگ بھی سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ بتائیے گا کمنٹس میں کہ اس کے اوپر پورا مفصل پروگرام کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ ابھی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرے کچھ سوالات ہیں، مگر اگر میں اس کے اوپر مزید بات کرتا رہوں گا تو ہم جنگ بدر کے موضوع سے ہٹ جائیں گے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہمیں سعادت بخشتے ہیں۔ تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ ان کے ساتھ پورا پروگرام کرنا ہے تو ضرور کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور جنگ بدر کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जंग बदर के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू चल रही है। कारी खलील रहमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ गुफ्तगू चल रही थी। अगर जो पिछले ब्रेक में, पिछले सेगमेंट में हम कहीं और चले गए थे और उस हवाले से आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा, तो फिर उसके ऊपर भी प्रोग्राम करते हैं। आपके फीडबैक अगर उस हवाले से आएगा। जंग बदर के हवाले से बहुत सारी बातें हो गई, तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। एक बात ये भी है कि इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। कारी साहब, आपसे सवाल ये है कि इसको यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है? जज़ाकुमुल्लाह। असल में फ़ुरक़ान इस एतबार से थे कि इस जंग ने मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान, इस्लाम के दरमियान और कुफ्र के दरमियान एक हद फासिल कायम कर दी। एक यानी ऐसे वाज़े दीवार खड़ी कर दी कि ये इस्लाम है और ये कुफ्र है। और फिर इस एतबार से भी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इसमें फ़तह दी। हक की हमेशा ये निशानी रही है कि हक हमेशा गालिब आता है। उस एतबार से भी फिर मुसलमानों की ये पहली जंग थी। लोगों के दिलों में जो शकूक व शुबात थे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, उस एतबार से भी इससे ये फ़र्क पता चला कि नहीं ये हक वाले हैं। तीसरा, मुसलमानों की सफ़ों में जो मुनाफिक घुसे हुए थे और फिर बाद में इजाज़त मांग मांग के जाते रहे और उनके साथ ये भी निखेड़ा हो गया और ये भी अल्लाह ताला ने सहाबा पर खोल दिया कि ये लोग मुनाफिक हैं, पता चला, उनको वाज़े हो गया। तो यानी जिस पहलू से भी देखा जाए ये फ़र्क करने वाली है। और फिर इस एतबार से भी कि मुसलमान अगरचे कमज़ोर भी हैं, लेकिन अगर अल्लाह से नुसरत मांगते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को ज़ाय नहीं करता, मुसलमानों की हिमायत करता है। जिस तरह इकबाल ने कहा कि फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अब भी। वो एक मिसरा फिर भी मैं भूल गया इसका। ये दो मिसरे इकबाल को मैंने भी बहुत पढ़ा मगर अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा। जी, तो मकसद ये है कि अगर आज हम अपना जज्बा, अपना ईमान, अपनी तलब, अपनी नेक नीयती, अपना इखलास और अपनी दिल की पाकीज़गी और तहारत को वैसा बना लें जैसा बदर में थी, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला तो वही है। कहते हैं ना कि साकी के नवाज़िश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, हम ही बदल गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रहमतों का मंबा है, जो रहमत और फ़ज़ल का जाम लिए अपनी मखलूक को पिला रहा है, वो साकी तो वही है। हम बदल गए, हम इस काबिल नहीं रहे कि वो हमें रहमत और नुसरत का वो जाम पेश करे। और तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने इससे ये भी हम पर वाज़े किया कि तुम जिस कदर भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर तुम मेरे आगे रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मुझसे मांगते हो, तो मुझे मेरी रहमत, मेरी नुसरत, मेरा फ़ज़ल तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बिल्कुल तुम इसे पुरुमीद होकर मुझसे सवाल करोगे, जितनी भी कम तादाद में हो, ये कोई माने नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने हर एतबार से इसको फ़ुरक़ान रखा कि मुसलमानों पर इस्लाम की फ़तह वो वाज़े हुई, कुफ्र पर कुफ्र की शिकस्त वाज़े हुई और मुसलमानों का हक़ पर होना वाज़े हुआ, कुफ्र का बातिल होना वाज़े हुआ, कुफ्र का गुरूर टूटा, इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी गई, नई जान आ गई इस जंग की फ़तह से। हर सहाबी जब जो लुटे पटे थे इस माल गनीमत से, उनको बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के भागे थे। तो अल्लाह ताला ने इस एतबार से यौम फ़ुरक़ान करार दिया है कि ये हर एतबार से कुफ्र और इस्लाम के दरमियान ये एक इम्तियाज़ है। माशाल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस पूरे मौजू को समेटा है कारी साहब। और क्योंकि अब हमारी सूरतों के हवाले से हमने एक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, एक पूरी सीरीज़ उसके ऊपर रखी, और अब हम ग़ज़वात के ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने जो जंगें लड़ी उस हवाले से डिटेल में गुफ्तगू किया करेंगे। अभी आज हमारी जंग बदर का पूरा जो एक मुफस्सल तौर पे प्रोग्राम हमने कवर कर लिया है, उसका पस मंज़र और उसके मुहर्रकात के ऊपर भी गुफ्तगू कर ली। अगरचे कुरानी तफसीर और इसमें नहीं गए, क्योंकि जंग बदर या जंग ओहद या हर ग़ज़वा के हवाले से कुरान की बाकायदा आयात और उसकी तफसीर और पूरा पस मंज़र कुरान में भी आया, मगर उस हवाले से ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम अगर होता तो फिर और मज़ीद
3-4 قسطیں اور اس کی آگے بڑھ جاتی ہیں. ابھی صرف یہ ہے کہ کم سے کم ایک اوور ویو جاتا رہے, لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ اسلام کس طرح سے پھیلا ہے, اسلام کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے اسلام مخالف لوگ کرتے ہیں ان کو بھی جواب دیا جا سکے, مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جا سکے, کیونکہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان اس حوالے سے بھی. تو اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اور جنگ بدر کے حوالے سے یہ بھی ہمیں سبق جس طرح سے قاری صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ اگر مسلمان آج بھی چاہیں تو ان کے لیے اللہ نصرت اور غیبی مدد بھیجے گا. اور آپ اگر دیکھیں تو بھیج بھی رہا ہے. کس طرح سے آپ دیکھیں کہ امریکہ اپنی رعونت اور اپنی فرعونیت میں جاتا ہے اور کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو بابانگ دہل بالکل انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن کرتے ہوئے رونتے ہوئے جاتا ہے, رات کی تاریکی میں بمبارٹمنٹ کرتا ہے اور کئی متعدد معصوم شہریوں کو ملک کے کسی بھی ملک کے قتل کر دیتا ہے, اور اس کے صدر مملکت کو اٹھا کے اور اس کی زوجہ کو ساتھ اٹھا کے جو ہے وہ اپنے پاس لے جاتا ہے. یعنی فرعونیت اور رعونت کی انتہا ہو گئی, یہ جنگل کا قانون ہے. تو بٹ بہرحال آج اگر آپ مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں گے غزہ کے مسلمان کس طرح سے استقامت کے ساتھ اپنے حق کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس حوالے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھا ہوں اور اپنے کامن کازز کے لیے کامن ایشو کے اوپر آ کے اکٹھا ہو جائیں, اور فرقہ واریت میں نہ پڑھیں, ایک دوسرے کے دستے گرباں نہ ہو جائیں, بلکہ ایک ساتھ مل کر اپنی کامن اینیمی کو پہچانیں اور اس کے خلاف جو ہے حکمت عملی اختیار کریں. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.